औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला इस कुरान की फ़हम व फ़रासत हमें नसीब करे, इस पर चलना, इस पर अमल करना, इसके अहकामात को समझना अल्लाह ताला हमारे लिए आसान बना दे। इसके हुकूक अदा करना हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला आसान कर दीजिए। इस कुरान को हमारी महरूमीन के लिए सदका जारिया बना दे उनकी, या अल्लाह, और इस कुरान को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दें, हमारी ज़िंदगियों में शामिल कर दें, हमारे दिलों को इससे मुनव्वर कर दें, हमारी क़ब्रों को या अल्लाह इससे रोशन कर दीजिएगा और इसको हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दीजिएगा। आज की जो सूरत हमने पढ़ने के लिए सेलेक्ट की है वो है सूरह काफ़िरून। तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। कुल, आप कह दीजिए। कुल का मतलब कह दीजिए। या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। कहते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक जगह काफिरों को मुखातिब किया है और वो ये जगह है, और ये उनके सवालात का जवाब थे जो कि उन्होंने अल्लाह के नबी से सवाल पूछे थे। उसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई थी। आप कह दीजिए ए काफिरो, ला अबुदु। ला मीन्स नहीं, नहीं मैं इबादत करता। अब से निकला इबादत करता, नहीं मैं इबादत करता, माँ जिनकी, बुतों की, कि तुम जिनकी इबादत करते हो, तअबुदून तुम इबादत करते हो, वला और ना, अंतुम और ना तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ उसकी जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, वला और ना, अना ना ही मैं, आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, माँ जिसकी, आबद तुम इबादत करते हो। कि अल्लाह के नबी से उन्होंने सवाल पूछे थे तो उस पर ये जवाब दिया अल्लाह ने इन आयतों के ज़रिए से। क्योंकि जो भी अल्लाह के पैगंबर दुनिया में आए, अंबिया आए, उनसे जब कभी भी कोई सवालात किए जाते थे तो वो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहते थे। जो अल्लाह की तरफ से उन्हें जवाब बताए जाते थे वही की सूरत में वो वही जवाब देते थे। तो यहाँ भी काफिरों ने कुछ सवाल किए थे और उसका जवाब के जब जवाब मांगा गया तो आप खामोश हो गए, और फिर अल्लाह ने ये आयतें नाजिल की जो कि उन सवालात के जवाब थे। वला अंतुम और ना तुम ही, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ उसकी जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन है, वलिया दीन और मेरे लिए मेरा दीन है। तो ये उन सवालात के जवाब हैं। अब वो क्या सवालात थे वो हम देख लेते हैं। इसमें देखें, आबुदू से बहुत सारे हम इबादत उर्दू में भी यूज़ करते हैं, दीन भी हम उर्दू में यूज़ करते हैं, और काफिर भी हम उर्दू में यूज़ करते हैं, आबिद भी हम उर्दू में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि उर्दू में इस्तेमाल हम करते हैं। तो इससे हमें इत्मीनान होता है कि हम अरबी को समझ सकते हैं। अरबी में अल्लाह ने हमारे लिए उर्दू के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा रखे हैं ताकि हम आसानी से इस कुरान को समझ सकें। अब इसका हम इंट्रो देख लेते हैं। इसकी जो पहली ही आयत है, या अय्युहल काफिरून, उसमें काफिरून का लफ्ज़ आ गया, यानी कि ए काफिरो। इसका जो ज़माने नुज़ूल है वो मक्की है। ये जो है मक्का मुअज़्ज़मा में एक ऐसा, इसका जो इंट्रो है वो ये है कि एक ऐसा दौर गुजरा मक्का में कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम के ख़िलाफ़ कुरैश के मुशरिक माशरे में बहुत ज़्यादा मुखालफत शुरू हो गई, एक तूफ़ान बर्पा हो गया। और अब भी जो है कुरैश के सरदार वो इस बात से मायूस नहीं हुए थे कि हम रसूल अल्लाह को किसी तरह से मसालेहत पे आमादा कर लें। तो वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, तजवीज़ें लाते रहते थे। जैसे उन्होंने एक बार जो है हज़रत अबू तालिब के पास आए और कहा कि भाई ये तुम्हारा भतीजा जो है ये क्या कर रहा है और क्या कौन सा नया दीन लेकर आया है, और अगर उसके दिल में कोई ख्वाहिश है तो उससे पूछो, उसको रोको, वरना हम जो है उसको जो है बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और फिर कहा कि अगर उसे पैसा चाहिए तो हम उसे पैसा देते हैं जितना वो मांगे, अगर उसे कोई ओहदा चाहिए तो हम उसे ओहदा देते हैं जो भी उसे चाहिए, अगर उसे किसी हसीन तरीन औरत से निकाह करना चाहता है तो जिस औरत पर वो हाथ रखे हम उसको दे देते हैं, अगर
تو اس کے اوپر کوئی دیواناپن ہو گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، تو تم ہمیں بتاؤ، ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہیں حضرت ابو طالب جو ہیں رسول اللہ کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح قریش کے سردار آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر اگر چاند بھی رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ میں اس دین واحد سے پھر جاؤں تو بھی ایسا نہیں ہوگا۔ چچا جان آپ ان کو بتا دیجئے۔ اب اس کے بعد بھی وہ مختلف کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرتے رہتے تھے کہ جو ہے اگر آپ کو یہ کر لیں، اگر آپ یہ کر لیں، اور تو پھر ان لوگوں نے ایک نئی تجویز نکالی اور یہ کہا کہ چلو ہم یہ تجویز جا کے جو ہے محمد کو دیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ایسا کریں کہ ہماری یہ بات مان لیں کہ آپ جو یہ ہمارے بتوں کی برائیاں کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ بھی آپ کو بات ماننے کے لیے تیار نہیں، مطلب ایک سجیشن یہ دیا، پہلا وہ دیا، اس کے بعد کے دوسرا یہ دیا کہ آپ ہمارے بتوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں، تو ہم بھی آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دوسرا پھر یہ ایک اور تجویز ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ لات اور عزا ان کے سب سے بڑے معبود تھے۔ اب دیکھیں سینیریو یہ تھا کہ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، جن میں سب سے بڑا جو تھا وہ لات اور عزا تھا۔ ٹھیک ہے، لات جو تھا جو ان کے جو وہ تھا یقین تھا، وہ اس بات پہ تھا کہ جو سب سے بڑا بت ہے اس کو وہ سونے کا بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے، سونے اور چاندی، اور پھر اسی طرح سے جیسے گریڈنگ ہوتی تھی کہ جو سب سے اہم ہے وہ سونے کا ہوگا، پھر اس سے کم جو ہے وہ چاندی کا ہوگا، پھر اس سے کم جو ہے وہ پیتل کا، تانبے کا، اس طرح سے کر کے جو ہے، اور چھوٹے بھی سائز میں۔ تو جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا لمبا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، سائز بھی اس کا بڑا ہوگا، تو وہ لات اور عزا تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے لات اور عزا کی عبادت 1 سال ہمارے ساتھ کریں، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی، یعنی کہ آپ جس کو رب مانتے ہیں، جس کو رب الہ کہتے ہیں، اور آپ کا ایک ہی اللہ ہے آپ کہتے ہیں، تو آپ 1 سال ہمارے لات اور عزا کی عبادت کریں اور ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ تو اور پھر یہ کہا کہ میرے خیال میں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی، اور اسی طرح آپ ہماری جو رسوم ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ آپ مانیں 1 سال تک، 1 سال ہم آپ کی رسومات مانیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے اس پر کیا حکم آتا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے نا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر کہا کہ دیکھ میں تمہیں بتاؤں گا اللہ میرا اس پر مجھے کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری روایتوں میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آئے تھے اور کہا تھا رسول اللہ سے کہ آپ ہمارے معبودوں کو چوم لیں تو ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، پھر ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے معبودوں کی عبادت کریں، آپ بھی ہمارے سارے کاموں میں شریک ہوں تو ہم بھی کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں جو چیز کرنے کے لیے تو ہم وہ کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں آپ بھی کریں، تو اس طرح سے آپ بھی اپنا حصہ پالیں گے اور ہم بھی اپنا۔ تو اس طرح یہ ساری روایات جب آئیں تو ان سب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اس پر مجھے کیا جواب دیتے ہیں، وہ میں تم کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تھی جو ان سارے سوالوں کا جواب تھا۔ تو یہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو موضوع ہے یہ کفار کے دین کی سے بیزاری اور برات کا اعلان اللہ نے کیا، اور سکھایا اس بات کو کہ جو لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے دین سے تو یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے، سدھر نہیں سکتے، چاہے یہ جو بھی شرائط رکھ دیں، ان کے دلوں میں کیونکہ کفر بس گیا ہے تو یہ اپنے کفر کے اوپر قائم رہیں گے، اور یہ اس چیزوں کو نہیں مانیں گے جو ہم ان سے کہتے ہیں یا جو آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب ایک اللہ کے ماننے والی بات ہوگی نا، تب تو انسان سب سے بڑی چیز تو جس سے اللہ منع کرتا ہے دیٹ از شرک، تو یہ تو شرک آ گیا نا کہ آپ اللہ کو مانیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بتوں کو بھی اس میں لا رہے ہیں، تو آپ نے ایک اللہ کی عبادت پر تو راضی نہیں ہوئے نا۔ اور دین اسلام تو ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے کہ اللہ وحدہ ہے اور لا شریک ہے، کہ وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ صورت جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس میں بتایا ان کو
اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا اس صورت کی جو تفسیر پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر سے بیزاری، لا تعلقی اور ایمان کا دائمی تقاضا ہمیں سکھاتی ہے یہ صورت۔ رسول اللہ کی نگاہ میں اس صورت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ جو ہے کچھ احادیث یہاں پر ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ جو آپ نے بتائی اس کی فضیلت اور اہمیت وہ کس طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کی بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اور آپ کا یہ طریقہ خود بھی آپ اختیار کرتے تھے کہ جب سونے کے لیے لیٹتے تو یہ سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ سورت ہمیں کفر سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح محسوس ہو کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر ہیں، کہیں ایسے لوگوں میں ہیں، کوئی ایسے آپ کے چاروں طرف کا ماحول ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کفر میں گرنے لگے ہیں، کافروں میں گرنے لگے ہیں، تو آپ اس سورت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، آپ کو کفر سے بچاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فجر کی سنتوں میں پڑھتے تھے اور رات میں سوتے وقت پڑھ کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے پھیر لیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو۔ اب دیکھیں سوتے وقت کی کیا اس میں حکمت ہے کہ کبھی کبھی انسان سوتے میں ہی اس کی روح جو ہے نا وہ پرواز کر جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے سوتے وقت یہ صورت پڑھی تو اٹ مینس آپ نے کفر سے بیزاری کا اعلان کیا نا، کفر سے لا تعلقی کا، بیزاری کا اعلان کیا، اور ایمان کا تقاضا آپ نے یہاں پر بیان کر دیا اپنا کہ اللہ تعالیٰ میں اس ایمان کی طرف آتی ہوں کہ جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں، اور میں اس کفر سے بیزاری اور لا تعلقی کا بھی اعلان کرتی ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب کہ آپ اگر سوتے میں آپ کی روح چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا ایمان، آپ کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہوا۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو اور پڑھ کر سو جایا کرو، یہ شرک سے برات ہے، شرک سے بچاتی ہے۔ اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تفسیر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتا دی کہ اللہ کے نبی نے جو بتائی، یا اس کی اہمیت آپ سمجھ لیں۔ کہہ دو اے کافرو، کہ جب کافروں نے آپ کے پاس یہ سجیشن لے کر آئے اور آپ سے یہ کہا کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی کو مان لیں، لات اور عزیٰ کی عبادت کر لیں، ہم 1 سال آپ کی مان لیں گے، 1 سال آپ ہماری رسومات ساری مان لیں جو ہم کرتے ہیں، اور 1 سال ہم آپ کی مان لیں گے، تو اس پر اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، اور یہ کفر سے برات اور لا تعلقی کا اعلان تھی۔ اور اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کفر کا مطلب ہے کہ انکار کر دینا، یعنی کہ اگر آپ ایمان میں آتے ہیں نا، اگر آپ مومن ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے بلیو کیا، ٹھیک ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کہ دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ میں اس رب کو کی عبادت کرتی ہوں، یا میں اس رب پر ایمان لاتی ہوں کہ جو ایک ہے اور جس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں۔ اور کفر کا مطلب ہے نہ ماننے والا، یعنی کہ ان بلیور۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو عربی زبان میں کافر کے جو معنی ہیں وہ نہ ماننے والے کے ہیں، اور مومن کے جو میننگ ہے وہ ہے ماننے والے کے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے نبی کا یہ فرمانا کہ اے کافرو، تو دراصل اس معنی میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میری رسالت کو نہیں مانا، میری لائی ہوئی تعلیم کو نہیں مانا، انکار کر دیا، تو ان کو کافر کہا گیا۔ مشرک نہیں کہا، ٹھیک ہے، کافر کہا ہے، یعنی کہ جنہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو عبادت سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ سارے معبود شامل ہیں جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار اور مشرکین کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، چاہے وہ
मलाइका में से हों, जिन्नों में से हों, अंबिया में से हों, या औलिया में से हों, या जिंदा या मुर्दा इंसानों की रूहें, या सूरज या चांद या सितारे या जानवर या दरख्त या दरिया या बुत या उनकी ख्याली देवियाँ या उनके देवता। तो अब मुशरिकीन अरब अल्लाह को भी माबूद मानते थे, और दुनिया के दूसरे मुशरिकीन भी जो हैं कदीम ज़माने से वो अल्लाह के माबूद होने का इनकार नहीं करते रहे। अहले किताब तो वो दरअसल माबूद तो अल्लाह को ही मानते हैं, लेकिन इन तमाम माबूदों की इबादत से भी जो है वो बरात है कि मतलब अल्लाह ने इन सब को, ये जो देवी देवता जो वो मानते हैं, ये सब अल्लाह ने इन्हें भेजा है दुनिया में, तो शरीक कर दिया ना अल्लाह के साथ। अल्लाह तो एक माबूद है, वो एक तन्हा माबूद है, उसके साथ इतने लोगों को शामिल कर दिया, तो ये तो अल्लाह के साथ शिरक हो गया ना। तो इसी तरह से आप देखें कि जैसे अगर हम देखें कि जो दुनिया में जो लोग मान रहे हैं, जो दूसरे माबूदों को, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां यहूदी मानते हैं, ठीक है, जिन्नात की कहीं कहीं जिन्नातों की परस्तिश की जाती है, कहीं कुछ अंबिया की, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं यहूदी, बाकी को नहीं मानते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई, बाकी को नहीं मानते। कुछ लोग औलिया जो अल्लाह के बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है इतना ज़्यादा जो है मर्तबा दे देना कि उनसे जाके दुआएं मांगना, वो अल्लाह के नेक लोग थे ना, ठीक है, अल्लाह ने उनको ये मकाम बरता दिया, तो उनकी खुसूसियात वो जो किया करते थे हमें उस पर अमल करना चाहिए, कि देख के कि वो किन खुसूसियात की बिना पर क्या अमाल थे उनके ऐसे जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया। और इसी तरह से कुछ लोगों को जैसे पीर बना लेते हैं, या अपना क्या कहेंगे उसको, पीर बना के, और बस जैसे उन्होंने कहा है उनके हाथ पर हमने जो है बैत कर दी है, जैसे वो कहेंगे बस वो ही सब कुछ है। तो अल्लाह ने तो हमें पूरी एक शरीयत दे दी, एक दीन दे दिया, हमें सब कुछ सिखा दिया, पूरा अल्लाह ने एक हमें बना के पूरा सिलेबस हमारे सामने रख दिया, और अपने नबी की जिंदगी जिन्होंने प्रैक्टिकली उस पर करके दिखा दिया, तो हमें उस पर अमल करना है, और ईमान अल्लाह वहदहू पर, और ला शरीक के उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। फिर आप देखें अकायद का यह हाल है, सूरज की पूजा कर रहे हैं, चांद की पूजा कर रहे हैं, सितारों की कर रहे हैं, दरख्तों की, उसमें है ना, हिंदू मजहब में है आग की पूजा करने वाले लोग थे, और ख्याली अपनी देवियां बना ली, ख्याली देवता बना लिए। तो अल्लाह ने इस सब चीज से मना किया, और इस वाली इबारत में ये कह दिया कि अल्लाह वो है कि जिसके साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। लोगों को इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि वो बिल्कुल यकसू होकर अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी इबादत करें। सूरह बय्यना में आई है ये आयत, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीना हुनफा। और फिर अल्लाह ताला ने इसके साथ ही साथ यहाँ पर उन तमाम खुदाओं की जिनकी भी इबादत जो लोग दुनिया में करते हैं या बंदगी करते हैं, उनकी परस्तिश करना, उन सब को अल्लाह ने बता दिया कि वो कुफ्र है, कि जिनकी भी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा तुम्हारे माबूदों की, जैसे कि उन्होंने ये सजेशन दिया था, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब उन्होंने ये चीज कही थी ना कि हम इबादत कर लेंगे, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये नहीं करने वाले, उस अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले, क्योंकि वो अल्लाह तो एक है ना, उसके साथ तो कोई शरीक नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने तो अपने साथ पहले ही इतने सारे बुत जो हैं वो उनको शरीक कर रखा है और उनकी इबादत करते हैं। तो यहाँ पर एक ये बात जो है सवाल पैदा होता है कि अरबी जबान में जो है अब जो बोला जाता है उसके आबुदू क्यों कहा गया, तो इसका एक मतलब मन है, दूसरे ये कि यहाँ पर जो भी जिसके बारे में कहा गया अल्लाह के बारे में, तीसरा ये कि दोनों फिक्रों में कहा गया वो मजदर के मानी में है, और चौथा अल्लाह ताला यहाँ पर जो है वो फरमाते हैं कि वो लोग, ये जो पहले फ़िरक़े में मा ताबुदून कहा गया है वो इसलिए कि पहले फ़िक्रे में इसकी मुनासबत नहीं थी कि तुम इबादत नहीं करने वाले उसकी। माँ मतलब मैं तो अपने ही अल्लाह की इबादत करूंगा, लेकिन तुम मेरे अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं नजर आते, क्योंकि तुमने तो दुनिया में इतना सब कुछ अपना बनाया हुआ है जिनकी तुम इबादतें करते हो, जिनको तुमने अपनी देवियां बनाया हुआ है, देवता बनाया हुआ है, कोई जो है वो औलाद के लिए हैं, कोई जो है वो पैसे के लिए, कोई बारिश के लिए, इस तरह से बनाए हुए थे ना, कोई रिज़्क़ के लिए।
تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کے لیے کہا کہ تم نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو تمہارے بتوں کی، اور نہ تم اس کی کرو گے جس کی میں، کیونکہ میرا جو اللہ ہے وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے مجھے یہ سجیشن دیا کہ 1 سال کے لیے آپ ان کی عبادت کر لیں جو ہمارے لات اور عزا ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں جس خدا پر ایمان لایا ہوں وہ اس پوری دنیا کا خالق ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، چاہے وہ اس دنیا میں ہے، وہ کائنات جو آسمانوں پر ہے، چاہے وہ کائنات جو زمین پر ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا پر میں تو ہمیں جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے جو اپر لیئر پر، اور اسی طرح آسمانوں کے بھی جو اپر لیئر پر سورج چاند ستارے، لیکن اس کے پیچھے کتنی کائنات وسیع ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ رب کائنات ہے، وہ ہر مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، تو میں اس کی ہی عبادت کروں گا جس کی میں کرتا ہوں، میں تمہارے خداؤں کی عبادت کرنے والا نہیں۔ اور جو تمہارا یہ کہنا کہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ تم نے تو اپنے دل کے اندر بہت سارے خدا بسائے ہوئے ہیں، اور میرا خدا تو ایک ہے، میں اس ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تو تمہارے جو دلوں کے اندر بہت سارے خدا بسائے ہوئے ہیں تم نے، تو وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ تم میرے ایک خدا کی عبادت کرو گے۔ کیونکہ دیکھیں جب تم، اب یہ وہی والی بات ہو گئی نا کہ جب دل کے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہے، بہت ساری کثافت بھری ہوئی ہے، جب وہ نکلے گی تب وہ دل پیور ہوگا نا۔ یا ایک گلاس کے اندر بہت سارا پانی پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے، تو جب تک اس گلاس کو خالی نہیں کرو گے تو اس میں دوسرا پانی کیسے ڈالو گے؟ تو پہلے تو یہ اس بات کی ایمان کی شرط ہی یہ ہے کہ تم اپنے دل سے ان سارے خداؤں کو نکالو جو تم نے اپنے دنیا کے خدا بنائے ہوئے ہیں، پہلے تم ان سب کو نکالو۔ جب تمہارا دل خالی ہوگا ان خداؤں سے جو کہ تم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، تبھی تو تم میرے اس ایک خدا کی عبادت کر پاؤ گے جس کا میں تمہیں علم دیتا ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں، جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، جو اس پوری کائنات کو اکیلا چلاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اس بات کا تم پر یقین نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان ساری جو انہوں نے جتنے بھی دلائل دیے تھے، یا جس طرح سے بھی وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی بات سے رسول اللہ کو ہم اپنی طرف ان سے صلح ہو جائے ہماری، اور وہ اپنی اس دین کی، دین واحد کی تبلیغ کرنا بند کر دیں اور ہمارے دین پر آ جائیں، چلو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح، اس طرح کر کے بھی انہوں نے یہ چیز دیکھی تھی نا۔ تو اللہ نے یہاں ان ساری باتوں کا جواب دے دیا۔ دیکھیں آپ کتنی 5 آیتیں ہیں، 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مکمل برات کا اعلان کر دیا، کفر سے بیزاری کا اعلان کر دیا، اور بتا دیا کہ ایمان کا دائمی تقاضا کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں ہمیشہ ایک خدا رہے، نہ اس کو کوئی دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ جس کے اندر وہ ان صفات کو سمجھ کے اور اس کو خدا کے برابر درجہ دینے لگے، نہ ہی کوئی جاندار چیز اور نہ ہی کوئی بے جان چیز، اور نہ ہی اس کا نفس۔ کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ہم اپنے نفس کے بھی اتنے تابع ہو جاتے ہیں نا کہ ہم اس کے اپنے نفس کے کہنے پہ چلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ سارے جو تمہارے زمینی خدا ہیں جن کو تم نے اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، جب تک تم ان کو نکالو گے نہیں، اپنے دل سے نکال کے باہر نہیں کرو گے، تم خدائے واحد کی ذات پر یقین اور ایمان نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے آخری آیت میں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، کہ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی کہ کون سا دین؟ کہ تم اپنے کفر پہ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے رہو، تمہارے لیے تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، کہ میرا دین بالکل الگ ہے اور تمہارا دین بالکل الگ ہے۔ کس طرح؟ کہ میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا اور نہ ہی تم میرے خدا کو کی عبادت کرتے ہو۔
تو اور میں تمہارے معبودوں کی بندگی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم میرے معبود کی جو کہ ایک ہے اس کی بندگی کے لیے تیار ہو، تو اس لیے تمہارا اور میرا راستہ تو کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کفار کو ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا، نہ صرف پیغام دیا بلکہ ان سے ہمیشہ کے لیے بیزاری، برات اور لا تعلقی کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور ان کو بالکل مایوس کر دیا گیا کہ دین کے معاملے میں اللہ کا رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کا گروہ کبھی بھی کسی قیمت پر بھی ان سے مصالحت نہیں کرے گا۔ اور یہ اعلان جو ہے اور اظہار بیزاری اس کے بعد بھی کچھ نازل ہونے والی مکی صورتوں میں دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کہہ دیں کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ پھر اسی صورت میں اللہ آگے کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق ابھی تک کسی بھی شبوں میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا تم جن کی بھی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے اختیار میں تمہاری موت ہے۔ پھر سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اب اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے تو کہہ دو کہ تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی کرنا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی، میں نے جو تمہیں سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا۔ سورہ شورا میں اللہ کہتے ہیں اے نبی اب اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہر فعل سے بری الذمہ ہوں، ان سے کہہ دو کہ جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ایک وقت ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور پھر تمہارے اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں سورہ زمر میں کہ ان سے کہو اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کروں گا، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب سے آئے گا، تم پر کیسا رسوا کن عذاب آئے گا اور تمہیں کیسے سزا ملے گی، اور وہ سزا کہ جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم میں سے اور تمہارے ان معبودوں میں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گئی، اور جب تک تم اللہ کے اوپر اس اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ سورہ ممتحنہ میں کہا گیا۔ اور اس سب کا اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک کنفرم سمجھے، کہتے ہیں نا جیسے کہ ڈیٹس آل والی بات ہو جاتی ہے نا، وہ یہ کہہ کے ختم کر دی کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ یعنی کہ اب تم نے ہمیں جو بھی پیش کرنی تھی، مصالحت کرنا چاہتے تھے، یہ سوچ کے کرنا چاہتے تھے نا کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے، تو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ٹھیک ہے، تم اپنا کفر کیے جاؤ، تم بت پرستی کیے جاؤ، اور ہم اپنے ایک اللہ واحد کی ہی عبادت کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے صرف دو ہی دین قرار دیے نا، ایک دین حق اور ایک دین باطل۔ اب دین باطل ان کا ہو گیا نا کہ لکم دینکم ولی دین، اور ہمارا دین حق۔ اسی لیے اللہ نے لوگوں کے بھی دو ہی فریق رکھ دیے، ایک فریق جنتی اور وہ مومن ہیں، اور دوسرا فریق دوزخی کہ جو کہ کفار ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے دو ہی گروہوں کو ایک دوسرے کا مخالف بھی قرار دیا کہ ایک مسلمان اور دوسرے کافر، جو ایک دوسرے کے مد مقابل رہیں گے۔ کہ دیکھیں آپ جو بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں معاملات چل رہے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی والی چیز آتی ہے نا کہ دو ہی دین اللہ نے بتائے تھے، کہ ایک دین حق تھا، وہ لوگ ہیں کہ جو حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، سب کچھ چھن جانے کے باوجود، ان کی ساری دنیا کی نعمتیں چھن گئی، اس کے باوجود وہ دین حق پہ ڈٹے ہوئے، اور دوسرے دین باطل جو دنیا کا ہر ظلم وہ کر سکتے ہیں ان پر وہ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی استقامت سے نہیں ہٹ رہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ایمان، مطلب آپ دیکھیں کتنے بیسٹ لیول کے ہیں، کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور ہم اس آزمائش میں
اپنے اللہ کے اس دین پر ڈٹے ہوئے، چاہے جو بھی یہ ہمارے ساتھ کر لیں، ہم اپنے اس دین کے صحیح راستے کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے جب تک بھی ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہہ کے ختم کر دیا اس صورت کو، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ صدق اللہ العظیم۔